बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़, मौजूदा लॉकडाउन तहदीदात ने मुसलमानों को अजीब मखमसे में मुब्तला कर रखा है। कितना अरसा हो गया हम अल्लाह के घरों में दाखिल नहीं हो सके। कितनी मर्तबा जुमा का दिन गुज़र चुका, हम अपने घरों में ज़ोहर पढ़ रहे हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। सबसे पहले आजिज़ाना तौर पर हम अल्लाह से रुजू होते हैं और दुआ करते हैं कि बारी ताला हम पर अपने दरवाज़ों को खोल दे। अगर हमारी कोताहियों की वजह से हम पर ये हालात मुसल्लत हुए हैं तो मौला हमें माफ़ फरमा। तो रहमान है, रहीम है। तेरी शान करीमी का वास्ता रसूल करीम अलैहिस्सलाम, अहले बैत अतार, सहाबा के तुफ़ैल तसद्दुक़ में हमें मुआफ़ फरमा और हमें अपने मस्जिदों में आने का मौका फ़राहम कर। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द इन मसाजिद को खोल दे। अब इन हालात में जबकि लॉकडाउन है, इसमें तोसी हो चुकी है, अय्याम ईद भी इसी दौरान आ रहे हैं। अब क्या किया जाए? नमाज ईद कैसे पढ़ी जाए? नमाज ईद अगर नहीं पढ़ी गई तो फिर उसका बदल क्या है, या घर में हम उस दिन क्या करेंगे? ये वो सवालात हैं जो जहनों में फिर रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स गर्दिश कर रहे हैं। अजीब तरह का कन्फ्यूज़न है, अजीब तरह की बातें ज़हन व फ़िक्र में हैं। अल्लाह की तौफीक से हम चाहते हैं कि यहाँ इस मसले पर बुनियादी सतह से हम बात करें। देखिए, जहाँ तक नमाज ईद का मामला है, अहनाफ के पास नमाज ईद वाजिब है। शवाफ़े और मालिकिया के पास नमाज ईद सुन्नत मुअक्कदा है और हनाबिला के पास नमाज ईद फ़र्ज़ किफ़ाया है। नमाज ईद में तकबीरात की जहाँ तक बात है, अहादीस के एतबार से इस सिलसिले में भी इख्तिलाफ़ है उलमा के दरमियान, और ये इख्तिलाफ़ उम्मती रहमतुन के ज़ुमरे में है। हनफिया के पास नमाज ईद 6 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ी जाती है। पहली रकत में 3 ज़ायद तकबीरात, दूसरी रकत में 3 ज़ायद तकबीरात। हज़रात शवाफ़े के पास नमाज ईद 12 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ी जाती है। पहली रकत में 7 ज़ायद तकबीरात और दूसरी रकत में 5 ज़ायद तकबीरात। मालिकिया और हनाबिला के पास नमाज ईद 11 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ी जाती है। पहली रकत में 6, दूसरी रकत में 5। ये तो बुनियादी बात हुई। अब मसला ये है कि अहनाफ के पास नमाज ईद के लिए वही शराइत है जो जुमा के लिए शराइत है, और उसकी बुनियादी शर्त इज़्न आम है। इज़्न आम का मतलब यह है कि ईदगाह में अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो सब लोग उसमें आ सकें, रास्ता खुला हो, कोई रुकावट ना हो। इसी तरह मस्जिद में अगर नमाज ईद की अदा की जा रही हो तो मस्जिद के दरवाज़े खुले हों, सब लोग उसके अंदर आके पढ़ सकते हो, रास्तों में रुकावट ना हो। अब अगर ये सूरत हाल मौजूदा इज़्न आम की नहीं है तो अब क्या किया जाए? ज़ाहिर है कि इसमें मुख्तलिफ नुक्ते नज़र हैं। अहनाफ का नुक्ते नज़र अलग है, शवाफ़े का नुक्ते नज़र अलग है, मालिकिया, हनाबिला और दीगर फ़िक़्ह से वाबस्ता अहबाब का नुक्ते नज़र अलग है। मसला कन्फ्यूज़न का इसलिए पैदा हो रहा है कि एक शाफ़ई आलिम दीन की वीडियो क्लिप जारी होती है, उसको सुनते हैं हनफी हज़रात और वो मुगालते में आ जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि एक हनफी आलिम दीन अपनी फ़िक़्ह की रियायत से जब बात करेगा और शाफ़ई सुनेगा तो वो मुगालते में आ सकता है। क्यों? इसलिए कि हनफी आलिम दीन कहेगा कि तकबीरात ज़ायद जो हैं 6 हैं, शवाफ़े के पास 12 हैं,
تو مغالطہ ہو جائے گا. تو یہ مغالطہ بے وجہ ہے. پہلے ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں، اپنے مکتب کو سمجھیں، مشرب کو سمجھیں، اس کے بعد پھر اس کے اعتبار سے بات کریں. بعض لوگ دیدہ دانستہ طور پر اپنی بات کو عموم کے ساتھ بیان کرنے کی غلطیاں بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملت میں مزید مغالطہ پیدا ہو رہا ہے، کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء یہ ہمارے لیے رحمت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں. مفکر اسلام حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، مفتی اعظم حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی، بلند پایا عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا، بیان جاری کیا. بے شمار مکاتب فکر کے معززین مفتیان علماء نے ان کے فتاویٰ اور بیانات کی توثیق بھی کی. بات بالکل واضح ہے کہ حنفیہ کے پاس، احناف کے پاس نماز عید اگر کسی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں. تو اب کیا کریں گے؟ تو مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کریں، نماز چاشت پڑھ لیں. نماز چاشت کیا ہے؟ نفل نماز ہے. نماز عید کی حیت الگ ہے، زائد تکبیرات کے ساتھ ہے وہ، اور نفل نمازیں، چاشت کی نماز یہ زائد تکبیرات کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ نفل عام نماز جس طرح کی ہوتی. تو آپ کیا کریں گے؟ چاشت کی نماز پڑھیں گے. چاشت کے کیا احکام ہیں؟ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. اس کا وقت کیا ہے؟ عید کے موجودہ دن کی رعایت کی جائے تو صبح 7 بجے سے 11:33 تک دن میں اس کا وقت ہے. اس دوران آپ پڑھ لیں. بعض علماء کی رائے اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ ہم عید نہیں پڑھ سک رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تحدیدات کی وجہ سے. 4 رکعت چاشت پڑھ لیں، 2 رکعت کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ 2 اور 2 کی طرح واضح بات ہے. اب رہا شوافع حضرات، ان کے پاس اس سلسلے میں گنجائش ہے. گنجائش یہ ہے کہ اگر وہ نماز عید عیدگاہ یا مسجد میں نہ بھی پڑھ سکے تو عید کی نماز کی حیت کے ساتھ، یعنی زائد تکبیرات کے ساتھ، وہ گھر میں جماعت بنا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح انفرادی طور پر بھی شوافع زائد تکبیرات کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. تو کوئی شافعی حنفی حضرات کی بات سن کے کنفیوز نہ ہو، کوئی حنفی شافعی حضرات کی بات سن کے کنفیوز نہ ہو. اللہ ان حالات سے ہم سب کو نکالے گا. کسی طرح کی کنفیوژن اور مغالطے کو اپنے اندر نہ رکھیں. علماء کی قدر کریں، یہ راسخ العقیدہ ہیں. ان کی زبانیں قال اللہ اور قال الرسول مستقلاً کہتی ہیں. ہم تو دنیا کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، وقت آیا تو کچھ قال اللہ قال الرسول ہم نے کہا، لیکن جن بزرگوں اور جن مفتیان کرام کا میں نے تذکرہ کیا وہ ایسے عظیم بزرگ ہیں، ان کی راتیں شریعت کی حفاظت کی فکر میں بسر ہوتی ہیں. ان کا دن آتا ہے تو اس مشن کے ساتھ کہ شریعت کی حفاظت کی کس طرح سے انجام پائے. وہ عمر کی اس قدر بڑی برکتوں کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نوجوانوں سے زیادہ جد و جہد کرتے ہیں. اس قدر بڑی عمر کے باوجود بھی نوجوانوں کے سے زیادہ عزم و حوصلہ ان کے اندر ہے. لیکن آج زبانیں اٹھ رہی ہیں، جسارتیں ہو رہی ہیں. یہ شیطان کا مغالطہ ہے. شیطان کو آپ ختم کریں، شیطان کو ناکام بنائیں. علماء کرام پر اعتماد کریں. علماء نے جو فیصلہ کیا ہے، جس بات کا اعلان کیا ہے، وہ پوری طرح شریعت کی روشنی میں ہے. سوچا ہوا، سمجھا ہوا، تمام فقہ کی کتابیں، تمام احادیث اور شریعت کی جو بھی رہنمائی ہے، اس رہنمائی کے ساتھ یہ باتیں کہی گئی. اور پھر کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عید کے دن شکرانے کی نماز پڑھنے کی بات کہی گئی. ظاہر ہے کہ فتوے میں شکرانے کی نماز کا بھی اظہار کیا گیا کہ شکرانے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کس بات کا شکرانہ؟ کیا ہم عید نہیں پڑھ سکے، اس بات کا شکرانہ؟ اللہ کی پناہ. سورۃ البقرہ آیت 185 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے تم کو جو عدت روزے ملے ہیں مکمل کیا ہے، اس پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو گے.
اور تم کیوں تکبیر بیان کرو گے؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، شکریہ مطلوب ہے بندے سے، ہر لمحہ شکر بجا لائیں۔ کیا الحمدللہ ہم نے عدت مکمل نہیں کی؟ کیا ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے، گنتی مکمل نہیں ہوئی؟ پھر کیوں شکر بجا نہیں لائیں گے ہم؟ ہاں، حالات ہمارے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، تحدیدات ہے، اور پھر ہمارے سامنے ہم کون سی امت ہیں؟ ہم داعی ہیں، ہمیں اپنے برادران کو مدعو کی حیثیت سے بھی دیکھنا ہے۔ غلط فہمیاں پھیلنے نہیں چاہیے، بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلیں گی تو لوگ اسلام سے ظاہر ہے کہ جو دور ہیں وہ دور ہی ہو جائیں گے۔ آج میڈیا کس طرح مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تبلیغی جماعت کی آڑ لے کر حال میں اہل اسلام کا کتنا مذاق نہیں اڑایا گیا، کتنا رسوا نہیں کیا گیا۔ کیا ہم ان حالات سے سبق نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہمیں اپنی شبیہ کو بہتر بنانے کے لیے حکمت و فراست کو کام میں نہیں لانا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکمت کے جوہر سے محروم رکھا ہے؟ اگر محروم نہیں رکھا ہے تو پھر کیوں ہم اس طرح کی باتیں کریں جس سے طرح طرح کی کنفیوژنز پیدا ہوں، مغالطے پیدا ہوں، علماء کرام پہ انگلیاں اٹھنے کی بات آئیں؟ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم اپنے دشمن کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے دین کی حفاظت بھی کریں گے، اپنی حمیت کو بھی ہم برقرار رکھیں گے، اور آئندہ ہم اپنے تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پوری کوشش بھی کریں گے کہ اسلام آفاق میں پھیلے، دین حق کی سچائی لوگوں کے دلوں تک اترے۔ اور اس بات کو ہم محسوس کرانے کے لیے ہم پر جو اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے، رسول کریم علیہ السلام نے کلکم مسئول فرمایا کہ اے مسلمان تم سب ذمہ دار ہو۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا تہیہ کریں گے، ان نازک حالات کس سے نبردآزمہ ہو جائیں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ علماء کا احترام کیجئے، ان کی ہدایات اور رہنمائی کے اعتبار سے اپنے معاملات کو طے کریے، اللہ ہمیں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن گفتگو کا آغاز میں نے اس درخواست سے کی تھی کہ اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے۔ اختتام پر بھی میں اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے عاجزانہ طور پر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے، ہم تیری مسجدوں میں آ کے اپنی جبین کو جھکائیں، تیری تعریف بیان کریں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اے اللہ یہ حالات ٹل جائیں، وبا ختم ہو جائے، پروردگار پورے انسانوں پر رحم فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں اے اللہ تیری مساجد کھل جائیں، ہم نماز پڑھ سکے، اسلام کا ولولہ اور اسلام کی نیک نامی کے لیے ہم خوب کام کر سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔